अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गुल वकोज़ खूंखार निगाहों से उस अजनबी को घूर रही थी जो उसके तमाम साथियों को जख्मी कर चुका था और उसकी राह में बड़ी दिलेरी से खड़ा था। गुल वकोज़ को इस बात का गहरा सदमा था कि उसकी पहली मुहिम बेहद मुश्किल साबित हुई है। उसके तमाम साथी जख्मी हो चुके थे और उन्हें साथ लेकर निकलना मुमकिन नहीं रहा था। और इधर काजी जमालुद्दीन पर किया जाने वाला वार किस कदर गहरा था, इसकी भी कुछ खबर नहीं थी। मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे काजी जमालुद्दीन अभी भी सांस ले रहा हो। वो दोबारा उसकी जानिब बढ़ना चाहती थी ताकि उसकी मुहिम पाया तकमील को पहुंच जाए, मगर उस अजनबी की मदाखलत ने सारा ही खेल चौपट करके रख दिया था। उसके साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनमें कुछ तो बेजान लाशों की तरह दिखाई दिए। उसके साथियों में से एक अपनी कुव्वत मुजतमे करके तेजी से अजनबी जबान में चीखा, गुल वकोज़, हालात बेहद मखदूश हैं, यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, मुआफ़िज़ आते ही होंगे। इस शख्स की फ़िक्र न करो, मुझे यकीन है कि यह तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। गुल वकोज़ अपने साथी की बात पर चौंक उठी। उसने तेज़ी से एक जुस्त लगाई और दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो शख्स शायद गुल वकोज़ की हरकत से समझ गया था कि वो अब निकलने की कोशिश में है। उसने करीबन दौड़ते हुए अपनी तलवार हवा में उछाली। उसका निशाना खता नहीं किया। दूसरे ही लम्हे गुल वकोज़ दरवाजे के बीच में दोहरी होती चली गई। तलवार का दस्ता घूमता हुआ उसकी रीढ़ की हड्डी पर ज़रब लगा चुका था। ज़रब बेहद शदीद थी कि गुल वकोज़ के हाथों से खंजर निकलता चला गया। कई लोग उस अजनबी की महारत पर आश्चर्य कर उठे, क्योंकि ये मुमकिन था कि दस्ते की बजाय तलवार का तेज धार फाल उसकी कमर में पेवस्त हो जाता। तलवार के दस्ते ने उसकी रीढ़ की हड्डी पर गहरी ज़रब लगाई थी। गुल वकोज़ ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसके चेहरे पर करब के आसार दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान उसे बहर से मुआफ़िज़ सिपाहियों का दस्ता दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके लिए यह बड़ी नाजुक सूरत हाल थी। अगर वो अभी भी कोशिश न करती तो उसकी गिरफ्तारी यकीनी थी। कमर की शदीद तकलीफ ने उसकी तरारी को जैसे जमद कर डाला। वो पूरी कुव्वत से हिम्मत करके दोबारा उठ खड़ी हुई। उसका एक हाथ बदस्तूर कमर से चिपका हुआ था। इस असना में वो शख्स उसके पहलू में पहुंच गया। उसने गुल वकोज़ का खंजर अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान सिपाही भी करीब पहुंच गया। इसे गिरफ्तार कर लो और जल्दी से काजी इब्ने वासिल को तबीब के पास ले जाओ। वक्त बेहद कम है। और तुम में से कोतवाल शहर कौन है? वो शख्स तेज लहजे में बोला। एक शख्स ने आगे बढ़कर खुद को कोतवाल शहर बताया तो उस शख्स का हाथ तेजी से घूमा और फिजा में तेज तमाचे की आवाज़ गूंजी। तमाचा कोतवाल शहर के चेहरे पर पड़ा था और वह करीबन गिरते गिरते बचा। वो खौफ व हैरत से उस शख्स की जानिब देख रहा था जिसने उस पर हाथ उठाया था। तुम्हारा यह इंतज़ाम था कि कातिल हथियारों समेत न सिर्फ कमरा अदालत में धमके, बल्कि वो काजी इब्ने वासिल पर हमला करने में भी कामयाब हो गए। तुम्हारे सिपाही किस किस्म की तलाशी लेते हैं यहाँ? वो शख्स गुस्सीले लहजे में बोला। कोतवाल शहर अजनबी से मरूब दिखाई दिया। वो अपने तय ये अंदाज़ा लगा चुका था कि यह शख्स यकीनन आला मनसब का अमीर है, इसलिए वो तमाचे को भूलकर सफायां पेश करने लगा। काजी उल कज़ात पर हमले की खबर सारे शहर में फैल चुकी थी। मामले की तहकीक के लिए कुछ ही देर में वाली हमात और वज़रा की जमात वहां पहुंच गई। कोतवाल शहर अफसरान आला की आमद पर परेशान हो गया। इसी दौरान काजी जमालुद्दीन इब्ने वासिल को पाँव से तबीब के पास ले जाया गया। काजी इब्ने वासिल की दाएं पसली में खंजर का गहरा घाव लगा था। वो फिल वक्त बेहोश थे, मगर खून ज़ाय होने के बायस उनका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। अजनबी शख्स ने सिपाहियों को सख्ती से हिदायत की कि वो काजी जमालुद्दीन को तेज रफ्तारी से तबीब के पास पहुँचाएँ और वहीं पूरी होशियारी से मौजूद रहें ताकि दुश्मन को दूसरा वार करने का मौका न मिल सके। गुल वकोज़ को बेड़ियाँ पहनाकर कोतवाली की जानिब ले जाया जा चुका था, जबकि उसके ज़ख्मी साथियों को गिरफ्तार करके तिब्बी सहूलत फराम करने का हुक्म दिया गया। कोतवाल शहर वालिया शहर की आमद के बाद उसे सूरत हाल बताने लगा। हालात पर काबू पा लिया गया था, मगर वहाँ जमा होने वाले हजूम को अभी तक वहाँ से हटाया ना जा सका। कोतवाल शहर ने हिफाजती मामलात में अपनी सफाई पेश करने के बाद उस अमीर की शिकायत की जिसने उसे मजमा के बीच में तमाचा रसीद किया था। वालिया शहर से अमीर की बाबत सुनकर शशदर रह गया। उसने अजनबी शख्स की बाबत दरियाफ्त किया तो कोतवाल शहर ने उसकी तरफ इशारा किया।
وہ اجنبی شخص ابھی تک وہیں موجود سپاہیوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ کوتوال شہر والی شہر کے ہمراہ اس کی جانب بڑھیا۔ حضور یہی وہ امیر ہے۔ کوتوال شہر اس کی جانب دیکھ کر تیزی سے بولا۔ والی شہر اس اجنبی کی جانب دیکھ کر مخمصے میں پڑ گیا کیونکہ وہ اس صورت سے ناشنا تھا۔ تم کون ہو؟ مجھے تم حماد کے رہنے والے نہیں لگتے۔ والی شہر نے روبدار آواز میں پوچھا۔ وہ اجنبی کسی خیال میں مگن تھا۔ چونک کر والی شہر کی جانب متوجہ ہوا۔ میں مسافر ہوں، اتفاق سے آج اس طرف آ نکلا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ یہ سن کر کوتوال کا چہرہ متغیر ہونے لگا۔ وہ جسے امیر سمجھ کر مرعوب ہوئے جا رہا تھا وہ امیر نہیں تھا۔ یہ بات اس کے تیش کو ہوا دینے لگی۔ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم مجھے سرعام تماچا رسید کرو؟ کوتوال شہر جذباتی دکھائی دیا۔ وہ تماچا تمہارے ناقص انتظام کا صلہ تھا جس کے تم واقعی حقدار تھے۔ اجنبی اطمینان بھرے لہجے میں بولا تو کوتوال غصے کے عالم میں محض پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا کیونکہ ولی شہر کی موجودگی میں کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اجنبی، ہمیں دوسروں کی زبانی تمہاری بہادری کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے بر وقت حالات کو سنبھال لیا، ورنہ ان ممکن تھا کہ قاضی ابن واصل اب تک جانبر نہ ہوتے۔ اگر تمہاری کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم تمہیں اعلیٰ منصب دینے کے خواہش مند ہیں تاکہ تم جیسے بہادر شخص کی قدردانی ہو سکے۔ والی نے اپنی فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اجنبی شخص اس کی بات پر مسکرانے لگا۔ اعلیٰ مناصب اور انعام و اکرام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو انسانوں کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ والی شہر مناصب بڑھنے کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے اور شہر کے مکینوں کی حفاظت کا بہتر انداز میں بندوبست کرے۔ اس معاملے کی پوری تحقیق کی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ناپاک عزم لے کر حمات میں داخل ہوئے ہیں، اور خصوصاً اس تتاری النسل لڑکی کی چھان بین ضرور کی جائے۔ اگر والی شہر یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ قاضی ابن واصل پر حملے کے پس پردہ مقاصد کیا تھے تو اس بندے کو اس کا حقیقی انعام مل جائے گا۔ اجنبی شخص نے تمانیت سے کہا۔ والی شہر اس کی جرأت و بے باکی پر دم بخود سا رہ گیا۔ کوتوال شہر بھی تل ملاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شاید کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ تمانچے کا جواب دینا نصیب ہو، مگر والی شہر نے جب شکریہ کے ساتھ اجنبی کو جانے کی اجازت دی تو اس کے چہرے پر گہری مایوسی پھیل گئی۔ اجنبی شخص نے جب یہ دیکھا کہ حالات پوری طرح قابو میں آ چکے ہیں تو وہ خاموشی سے اس ہجوم سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد وہ ایک بازار کے کنارے ٹھہر گیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اپنی گردن جھٹکی اور اس سرائی کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کا گھوڑا اور ضروری سامان پڑا تھا۔ ابھی اس شخص نے چند ہی قدموں کا سفر طے کیا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص اس کے تعاقب میں ہے۔ اجنبی شخص نے مڑ کر جائزہ لیا تو وہ کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا۔ بازار میں لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ تھی۔ اس ہجوم میں اسے کوئی ایسا چہرہ دکھائی نہیں دیا جو اس کے شک پر پورا اترتا۔ چند بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ایک بار اس کی چھٹی حس نے احساس دلایا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو مسلسل اس کے تعاقب میں ہے۔ اپنے شک کو جانچنے کے لیے وہ بازار میں سے نکل کر گلیوں کے سلسلے میں گھس گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ ایک شخص واقعی اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے تیزی سے ذہن کو مستعد کیا اور اس تعاقب کرنے والے سے بھیڑنے کے لیے خود کو چوکنا کر لیا۔ ناظرین، متی الدین سر میں اٹھنے والی درد کی تیز لہر سے بیدار ہو گیا۔ اسے اپنا سر جھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنا سر جھٹکا مگر ہر سو پھیلی ہوئی تاریکی پھر بھی چھٹ نہ پائی۔ لاشعوری انداز میں اس کے ہاتھ آنکھوں کو مسلنے لگے۔ وہ چند لمحے پہلے تک اپنے سر میں اٹھنے والے درد کو فراموش کر کے تاریکی کی اس پہلی میں الجھ کر رہ گیا۔ یہ کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ گہرے اندھیرے کے باعث اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یکایک خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتی چلی گئی۔ وہ بے تابی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت ایک شدید چکر اس کے حواس معطل کرتا چلا گیا۔ متی الدین نے بمشکل خود کو زمین پر گرنے سے بچایا۔ اس کا ہاتھ سر کے عقبی حصے پر بڑھ گیا۔ وہاں اٹھا ہوا گومڑ پا کر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے اوسان آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے۔ وہ دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ سے ٹٹولنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ کوئی فرش ہے
جو کہ کافی سرد تھا۔ متی الدین کو یاد آ گیا کہ وہ شیخ کبیر الدین کے سامنے کچھ غلاموں سے نبردازما تھا کہ کسی نے اس کے سر پر کسی ٹھوس چیز سے ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر ڈالا تھا، مگر اب وہ کہاں تھا؟ اس بارے میں وہ کوئی حتمی رائے قائم نہ کر پایا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا سر سہلانے لگا۔ کچھ دیر تک اس نے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی اور پھر پلکیں اٹھا کر طریقی کو گھورنے لگا، مگر وہ اس بار بھی کچھ دیکھنے سے معذور رہا۔ کیا میں اندھا ہو چکا ہوں؟ اس کے لبوں پر کانپتی ہوئی لرزش ہوئی۔ یہ ایسا بھیانک خیال تھا جس نے اسے بے قرار سا کر دیا۔ وہ تیزی سے اس اندھیرے میں دائیں بائیں ٹٹولنے لگا۔ وہاں کوئی دوسری چیز موجود نہ تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ چھوٹا سا خالی کمرہ ہے جس میں اسے بند کر دیا گیا ہے۔ متی الدین سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ اس وقت اس طریق کمرے میں موجود ہو جسے شیخ کبیر الدین زندہ خانے کا نام دے رہا تھا۔ اچانک اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کمرے کا دروازہ تو اس نے ہاتھ سے چھوا تک نہیں۔ کیا واقعی اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ وہ دوبارہ اٹھا اور دیوار کو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چاروں دیواروں کو شمار کر چکا تھا جو کہ بالکل سپاٹ تھیں۔ واقعی اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ دیواروں کے معائنے کے بعد متی الدین نے فرش کو بھی اچھی طرح ٹھونک کر بجا کر دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً کسی ایسی جگہ پر قید کر دیا گیا ہے جہاں کا راستہ صرف اوپر کی طرف ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے تخیل میں اسے زندہ خانے کا نام دینے پر مجبور ہو گیا۔ جگہ کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک بار پھر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی توجہ دوبارہ طریقی پر مرتکز ہو گئی۔ وہ اب یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔ اسی لمحے متی الدین کو تازہ جھونکے کا احساس ہوا تو وہ چونک پڑا۔ اگر کمرہ واقعی چاروں طرف سے بند ہے تو یہ ہوا کہاں سے داخل ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی روشن دان وغیرہ ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کوئی روشن دان ہے تو وہ اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ یہ عجیب پہلی تھی جس نے متی الدین کے اعصاب بوجھل کر ڈالے۔ اسے اس وقت کوئی دوسری بات سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ ممکن ہے کہ رات کا وقت ہو۔ اس کے ذہن میں دوسرا خیال اٹھ کر آیا۔ پھر وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا کہ اگر رات کا وقت ہے تو آسمان پر موجود ستارے اور چاندنی کیوں نہیں ہے؟ کچھ ہی دیر میں اس نے اس سوال کا جواب بھی اخذ کر لیا کہ وہ یقیناً کسی ایسے مقام پر موجود ہے جو کہ کھلے آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے۔ ہوا کے جھونکے کی جانب اس کا دھیان مبذول ہو گیا۔ بالآخر وہ کون سا ایسا مقام تھا جہاں سے ہوا کا جھونکا اندر داخل ہوا تھا؟ وہ بڑے حصے میں آنکھیں گاڑ کر اس مقام کو تلاش کرنے لگا جہاں دوسرے حصے کی مانند گہری طریقی چھئی ہوئی تھی۔ بڑے حصے میں دیکھتے ہوئے اچانک متی الدین چونک پڑا۔ روشنی کا ننھا سا جھماکا لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے کوندا۔ پھر جب کچھ ہی توقف کے بعد وہ روشنی دوبارہ چمکی تو متی الدین کے چہرے پر مسرت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ یقیناً اندھا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس ننھی سی روشنی کو پہچان چکا تھا۔ وہ جگنو تھا جو قدرت نے اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے اس جانب بھیج دیا تھا۔ جگنو کی روشنی چند بار دکھائی دی اور پھر شاید وہ جگنو وہاں سے نکل گیا۔ متی الدین سوچ رہا تھا کہ چھت والے حصے میں کوئی بڑا روشن دان ہے جس کے ذریعے تازہ ہوا روشنی وہاں پہنچتی ہے، اور یہ زندہ کسی کمرے کے وسط میں واقع ہے۔ کمرے کے تاق کے ذریعے تازہ ہوا اندر داخل ہوتی ہوگی جس کے باعث کوئی نہ کوئی جھونکا اس زندہ خانے میں اتر جاتا ہے۔ یہ متی الدین کی ذہانت تھی کہ وہ زندہ خانے میں بیٹھ کر کسی قدر محل وقوع سے آگاہ ہو چکا تھا۔ یہ قریباً ایسا ہی تھا۔ وہ قلعہ بنیاس کے چھوٹے سے زندہ خانے میں مقید تھا جہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ نہ تو متی الدین کے پاس زندہ خانے کو توڑنے کے لیے کوئی اوزار تھا اور نہ ہی وہاں سے فرار کا کوئی راستہ۔ متی الدین اس نئی افتاد پر سر جھکا کر سوچنے میں مشغول ہو گیا۔ شیخ کبیر الدین نے اس کا گہرا بندوبست کیا تھا، مگر جس مقصد کے لیے اپنے وطن سے اتنی دور آیا تھا اسے اتنی آسانی سے ترک نہیں کر سکتا تھا۔ گل وقوز کا حصول اس کے لیے آخری مقصد بن چکا تھا۔ وہ شیخ کبیر الدین پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ متی الدین کو روکنے کے لیے طریق زندہ خانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ناظرین، اس اجنبی شخص نے اچانک ایک آڑ میں سے نکل کر اس شخص پر جھپٹا مارا جو کافی دیر سے اس کے تعاقب میں لگا ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ تعاقب کرنے والا انتہائی نحیف البدن کا ملک تھا اور اس کے جھپٹے کی زد میں آ کر زمین پر لوٹتا ہوا دکھائی دیا۔ شاید وہ اس ناگہانی افتاد کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی تکلیف دہ کراہوں نے اجنبی شخص کو چند لمحوں کے لیے پریشان کر دیا۔
اس نے دائیں بائیں نظر ڈالی، اسے گلی میں دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ نحیف شخص اونھے منہ زمین پر گرا ہوا کرا رہا تھا۔ اس میں شاید اتنی سخت باقی نہیں تھی کہ وہ خود کو سیدھا کر پاتا۔ اجنبی شخص کو اپنی حرکت پر تعصب ہونے لگا۔ اس کے دل میں انسانی ہمدردی نے جوش مارا اور اس نے آگے بڑھ کر اس نحیف بدن کے ملک کو پکڑ کر سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ سیدھا ہونے پر نحیف شخص کی صورت دیکھ کر اجنبی شخص چونک سا گیا۔ اسے وہ چہرہ کسی قدر شناسا سا لگا، مگر باوجود کوشش کے یاد نہیں کر پایا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد نحیف شخص کی حالت کسی قدر سنبھل گئی۔ وہ ابھی تک گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، اجنبی شخص نے معذرت خانہ لہجے میں بولا۔ تو وہ نحیف شخص اپنی تکلیف بھول کر اس کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیفیت اجنبی شخص سے بھی اوجھل نہ ہو پائی۔ ممکن ہے ہماری ملاقات کہیں ہوئی ہو، اپنا نام بتاؤ، شاید اس طرح مجھے یاد آ جائے کہ میں تم سے کہاں ملا تھا۔ اجنبی شخص نے اس کی تشفی کے لیے کہا، میرا نام اب عبداللہ ہے، مگر پہلے مندری ہوا کرتا تھا۔ ویسے یہ نام میں نے آج بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہے کہ شاید اس طرح میں اپنے آقا کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نحیف شخص لجاجت سے بولا۔ مندری۔ اجنبی شخص کا چہرہ متغیر سا ہو گیا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ ابھی مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ آپ وہی ہیں میرے آقا۔ عبداللہ مندری کا چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ اجنبی شخص مسلسل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ شاید اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ شناسائی کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا اندازہ غلط ہے، میں ابھی تک تمہیں پہچان نہیں پایا۔ تمہارے متعلق میری یادداشت میں کچھ نہیں آ رہا، اجنبی شخص نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر عبداللہ مندری اور زیادہ خاطر دکھائی دیا۔ اس کا پتلا سا لمبوترا چہرہ یوں لٹک گیا جیسے اسے واقعی گہرا صدمہ پہنچا ہو۔ اس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ وہی ہیں۔ چہرے کے خد و خال کیوں کر بدل گئے ہیں اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر انداز گفتگو اور بے تنائی کا رویہ 100% وہی ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کس وجہ سے شناسائی کا انکار کر رہے ہیں۔ میں تو صرف اس آزادی کے لیے آپ کی خدمت کرنے کا خواہاں ہوں جو آپ کے طفیل مجھے نصیب ہوئی ہے۔ نہیں دوست، ایسا کچھ بھی نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو خود ایک بیکار سا آدمی ہوں، سیر و سیاحت میں مشغول رہتا ہوں۔ اتفاق سے ہم ہاتھ نکل آیا، ورنہ میرا وطن تو کوئی اور ہے۔ میں تمہارا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو تم بلا تکلف مجھے کہہ سکتے ہو، اجنبی شخص خوشی کلاکی سے بولا۔ یہ سن کر عبداللہ مندری کا چہرہ پوج مردہ سا دکھائی دینے لگا اور کچھ کہے بغیر واپس مڑ گیا۔ اجنبی شخص نے اسے کئی مرتبہ پکارا، مگر وہ نہیں رکا۔ اس کی مایوسی کا عالم اور افسردہ حالت دیکھ کر اجنبی شخص کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ اسے صاف الفاظ میں بتا دے کہ اس کی بصیرت نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، مگر جانے کیا بات تھی کہ یہ بات اس کے ہونٹوں تک آ نہیں پئی۔ مندری کے لباس سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہتر طور پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر وہ اس کی خود مختاریت اور آزادی سلب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس لیے اس نے اقرار سے گریز کیا۔ وہ اجنبی در حقیقت اس کا اصلی آقا بیبرس ہی تھا، جس نے اسے آرمینیا سے خریدا اور پھر دمشق لا کر چھوڑ دیا۔ دمشق کی سرائے میں اسے زیادہ راہ دے کر سلطان بیبرس ایسا نکلا کہ دوبارہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آج اتفاق سے اس نے بازار میں سلطان بیبرس کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، مگر سلطان بیبرس کے بدلے ہوئے بہروپ نے شناسائی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ سلطان بیبرس کو اس بات پر کسی قدر حیرت بھی تھی کہ مندری محض اندازے سے اسے پہچان کر پیچھے چل پڑا تھا، حالانکہ وہ اپنی عمر سے زیادہ کے بہروپ میں تھا۔ سلطان بیبرس اپنی عادت کے تحت زیادہ تر یوں ہی وقت گزارتا تھا۔ وہ ان دنوں حماد کے انتظام کا خفیہ معائنہ لینے میں مصروف تھا۔ سلطان بیبرس بے حد علم دوست شخصیت کا مالک تھا، اس لیے وہ اپنے خفیہ سفروں میں زیادہ تر ایسی محافل میں بیٹھنے کی کوشش ضرور کرتا جہاں علم و بصیرت کے پھول کھلا کرتے تھے۔ قاضی جمال الدین ابن واصل کی عدالت میں اس کی موجودگی بھی اسی ذوق کی محتاج تھی جو اسے وہاں کھینچ لایا تھا۔ ناظرین، گل وقوز کو اپنی پہلی مہم میں ناکامی کا شدید دلی صدمہ تھا۔ شاید سپاہیوں نے اسے کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے کوتوالی میں نظر بند کر دیا تھا۔
جبکہ اس کے ساتھیوں کو اس سے الگ رکھا گیا تھا۔ والی شہر نے اس معاملے کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا کہ قاضی ابن وصل کی صحت یابی کے بعد وہ اپنے مقدمے کا خود فیصلہ کریں گے۔ وزراء کی جماعت نے پرزور سفارش کی کہ والی شہر خود جائزے کے بعد گل وقوز اور اس کے ساتھیوں کو موت کی سزا سنائے تاکہ باغیوں پر رعب طاری ہو جائے۔ والی شہر نے جلد بازی کی بجائے اس امر پر زور دیا کہ ان حملہ آوروں کے بارے میں تفصیلات جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا قاضی جمال الدین ابن واصل پر حملے کا مقصد کیا تھا۔ تمام افراد کے لیے خصوصاً تاتاری نسل لڑکی کا وجود نہایت حیرت انگیز تھا۔ باقی لوگوں کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ مسلمان ہی ہیں۔ یہ معاملہ زیادہ دیر تک چھپایا نہ جا سکا۔ کوتوال شہر نے ان لوگوں کے گھروں، رشتہ داروں اور احباب سے مل کر تفصیلات معلوم کیں تو یہ بات سامنے آئی کہ 1 ماہ پہلے ہی رضی الدین ساکی نامی امیر وہاں لوٹا تھا جو کہ حماد کا نامی گرامی تاجر تھا۔ رضی الدین گئے برسے میں کہاں کہاں رہتا تھا اس بارے میں تو سب لوگ بے خبر نکلے۔ تاتاری النسل لڑکی کی آمد کا عقدہ بھی حل ہو گیا کہ وہ رضی الدین کے ایک خاص شراکت کار کی بیوی تھی جو کہ 1 ماہ قبل رضی الدین کے ساتھ ہی کسی دوسرے شہر سے شادی کر کے وہاں آئے تھے۔ رضی الدین ان لوگوں کو زیادہ بہتر طور پر جانتا تھا۔ کوتوال شہر نے رضی الدین کو تلاش کرنے کی بہتری کوشش کی مگر وہ تو یوں غائب ہو چکا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ پورے حمات میں تمام رشتہ داروں اور متوقع افراد کے گھروں کی تلاشی لی گئی مگر رضی الدین کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کوتوال شہر نے اس مرحلے سے فرصت کے بعد گرفتار شدہ ملزمان کی جانب توجہ کی جو کہ کسی حد تک صحت یاب ہو چکے تھے۔ ان کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ کوتوال شہر اپنے سخت روی کے باعث ملزموں سے یہ اعتراف کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لوگ در حقیقت فدائی ہیں اور قاضی جمال الدین کی فدایت پر کڑی تنقید اور مخالفت کے باعث وہ اس پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ان کے اس اقبال جرم کے بعد یہ معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا تھا۔ والی شہر کو جب رپورٹ دی گئی تو اس کا ماتھا ٹھنک سا گیا۔ اس نے یہ قیاس کیا کہ اگر واقعی یہ حادثہ مذہبی منافرت کے باعث رونما ہوا ہے تو یہ فرقہ وارانہ فساد کو ہوا دے سکتا ہے کیونکہ بلاد شام میں فدایت کے حامیوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ اس نے اس حساس معاملے کے لیے اپنی مشاورت طلب کی اور بہتر رائے معلوم کرنے کی صحیح کی۔ مشاورت کے احباب نے فدایت پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ زور دیا کہ والی شہر اس چکر میں نہ پڑے بلکہ مجرموں کو سخت سے سخت سزائیں دے تاکہ ایسے تمام گروہ جو اپنے ناقص و خود سخت عقائد کی خاطر قتال جیسی انتہا پسندی پر اتر آتے ہیں ان کے حوصلے پست ہو سکیں۔ والی شہر نے بعد نخواستہ مشاورت کی متفقہ رائے کے تحت فدائی مردوں کے لیے ان کی تجویز منظور کر لی اور تمام فدائی مردوں کو صحت یابی کے فوراً بعد سرعام موت کی سزا سنا دی مگر تاتاری النسل مجرمہ عورت کا معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا۔ اس بارے میں عمرہ کی 2 الگ الگ آراء سامنے آئیں تو والی شہر نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور عورت کے لیے ایسی سزا کو نامناسب قرار دیا۔ مجلس مشاورت نے والی شہر کے جواز کی مخالفت میں کئی دلیلیں پیش کیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عورت کو بطور مجرمہ مرد کے برابر کی سزا دینی چاہیے۔ وزراء کی جماعت نے تاریخ کی کئی مثالیں بھی پیش کیں جبکہ دوسرے گروہ نے اپنے موقع پر دلائل دیے مگر والی شہر کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ تاتاری النسل عورت کے لیے کسی سزا کا اعلان کر دیتا۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ سمیٹتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ اس مسئلے کو فی الوقت قاضی جمال الدین کے لیے چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنے صحت یابی کے بعد خود ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ وزراء والی شہر کے حتمی فیصلے پر خاموش رہ گئے۔ قید خانے میں گل وقوز کو مطلع کر دیا گیا کہ اس کے ساتھیوں کی گردنیں اڑا دینے کا حکم جاری ہو چکا ہے اور اگلی صبح ان کی گردنیں دھڑ سے الگ کر دی جائیں گی۔ گل وقوز نے اس اطلاع پر کوئی تبصرہ نہیں کیا بلکہ وہ خاموش نگاہوں سے قید خانے کے در و دیوار کو گھورتی رہی۔ وہ اس پہلو پر غور کرنے میں غلطاں تھی کہ قید خانے کے در و دیوار کیسے عبور کیا جائیں۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حماس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے جا چکے تھے۔ قاضی ابن وصل کی صحت یابی کے بعد اس کی زندگی یا موت کا فیصلہ ہونا باقی رہ گیا تھا۔